मसीह यीशु के जिंदा अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और आज के इस खूबसूरत दिन में जो खुदा ने हम सबको बख्शा है, इसमें खुदावंद जो है हम सबके साथ कलाम करे और खुदावंद हम सबको जो है बरकत दे, और वो बरकत हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगियों में जो है वो कायम रहे, क्योंकि खुदा का कलाम अटल है और वो कभी टल नहीं सकता है। और इसी तरह से खुदा की बरकत भी जो कलाम के थ्रू हमारी जिंदगियों में आती है वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज हालेलुया। ज़बूर 15 निकालेंगे। प्रेज हालेलुया। रोजमेरी ज़बूर 15 जो है ना वो पढ़ने में रहनुमाई करो। प्रेज जीसस, हालेलुया। ऐ खुदावन, तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे कोई मुकद्दस पर कौन सकूनत करेगा? वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी जुबान से बहुतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता। सबने गौर से सुनना है और इसको अपने पूरे ज़बूर को जो है ना अपने सामने खोल कर रखना है, और क्या उसको कहते हैं, याद भी रखना है। चले। और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। वो जिसकी नज़र में रज़ील आदमी हकीर है, पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खा कर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। आमीन, आमीन। यहाँ पर दाऊद जो है वो खुदा से सवाल कर रहा है कि खुदावंद, तेरे हैमा में कौन रहेगा और कौन तेरे कोहे मकदिस में सुकूनत करेगा। और आगे जो है उस पूरे सवाल का जो है वो जवाब है कि कौन किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारेगा, तो वो खुदा की हजूरी में रहेगा, खुदा की हजूरी से कभी जुदा नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, जब भी हम कलाम पढ़ते हैं तो कलाम में जो हम एक बात पे गौर करते हैं ना, वो ये है कि दाऊद जो है वो खुदा की हजूरी में रहना पसंद करता था। इवन के एक बार जब उससे गुनाह हुआ तो तब भी उसने ना तख्त को, ना सल्तनत को, ना किसी और चीज को मिस किया, उसने सिर्फ खुदा की हजूरी को मिस किया। और उसने कहा कि खुदावन, तू मुझे अपनी हजूरी से हारिज ना कर। और उसके ज़बूरों से जो है वो पता चलता है कि वो खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स था। और उसके ज़बूरों में लिखा है कि मैं रात के पहरों में उठकर जो है वो तेरी सिताइश करूँगा। और वो खुदा का दिल पसंद जो है वो शख्स था। और खुदा की हजूरी बिल्कुल ऐसे ही है कि यानी कि हम सब भी उसकी हजूरी के बगैर कुछ नहीं है। अगर हम सोच लें कि हम उसके बगैर कुछ है तो ये हमारी गलत फहमी है। कितने लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं कि हम उसके बगैर रह सकते हैं, क्योंकि अगर उसके बगैर उसकी सांसें हमारे अंदर है ना, तो उसके बगैर तो हम जिंदा भी नहीं है। जब वो हमारे साथ है तो हम कहते हैं ना कि कौन हमारा मुखालिफ है। खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। दाऊद ने जब महल बनाया तो उसके साथ जो है उसने हैमा भी बनाया कि खुदा की हजूरी के लिए जो है उसको वो वहाँ पर खुदा की हजूरी का सिंबल जो है अहद का संदूक वो लाकर रखेगा। उसने 30,000 जो है वो लोग इकट्ठा किए, नई गाड़ी बनाई और उसने क्वायर बनाई और तैयार की क्वायर, और सनोबर की लकड़ी के जो है वो साज बनाए। और लो जी वो अहद के संदूक को लेने निकला, क्योंकि अहद का संदूक जो है वो खुदा की हजूरी का सिंबल है, यानी कि खुदा की हजूरी को क्या करता है, जाहिर करता है। जब वो बड़ा खुशी के साथ झूमता हुआ, नाचता हुआ जब खुदा के अहद के संदूक को लेकर आ रहे थे अपने शहर में, तो बैलों ने ठोकर खाई और वहां पर एक काम हुआ। जब बैलों ने ठोकर खाई तो वहां पर उज़्ज़ा और रकीब जो है
وہ دونوں بیلوں کو ہانک رہے تھے، لیکن عزا نے بڑھ کر جو ہے اس عہد کے صندوق کو تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہیں پر کیا ہوا کہ خدا کا غضب جو ہے عزا پر جو ہے وہ بھڑکا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا، وہیں پر وہ مر گیا۔ وہاں پر داؤد جو ہے وہ ڈر گیا، اور جب وہ ڈر گیا تو اس نے کہا کہ میں عہد کے صندوق کو اپنے شہر میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ اور وہ عہد کا صندوق جو ہے آپ لوگ دوسرا سیمویل اس کا 6 باب اور 6 آیت نکال سکتے ہیں، اور وہاں پر عہد کے صندوق کو اس نے جاتی عبید ادومی کے گھر میں جو ہے وہ رکھوا دیا کہ وہ وہیں پہ رہے گا، وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور جب وہ 3 مہینے جب گزر گئے تو داؤد کو پتہ چلا کہ عہد کے صندوق کی وجہ سے جو ہے خدا نے جاتی عبید ادومی کو جو ہے وہ برکت دی ہے، اس کے گھرانے کو برکت دی ہے۔ سو داؤد سمجھ گیا کہ خدا میرے ساتھ ناراض نہیں ہے، اور وہاں اس نے سوچا کہ میں خدا کے عہد کے صندوق کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ یعنی کہ پہلے اس نے یہ سوچ کر جاتی عبید ادومی کے گھر میں رکھا کہ خدا ہمارے ساتھ ناراض ہو گیا، لیکن جب اس کو پتا چلا کہ خدا ناراض نہیں ہے تو اس کو لینے نکل گیا عہد کے صندوق کو، اور جب لینے کے لیے نکلنے لگا تو تب اس نے سوچا کہ ہم نے کہاں پر غلطی کی ہے۔ یعنی اس نے کہا 30,000 لوگ بھی رہنے دو، نئی گاڑی بھی رہنے دو۔ اس نے کہا لاویوں کو بلاؤ، اور لاویوں نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ خدا کی حضوری کا جو ہے خدا کی حضوری میں پاک ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ پاک مقاموں میں رہتا ہے، اور وہ سمجھ گیا کہ خدا کی حضوری کے لیے جو ہے پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور اس نے لاویوں کو بلایا، لاویوں نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ حالانکہ لاوی جو تھے وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور صرف وہی جو ہے وہ عہد کے صندوق کو اٹھا سکتے تھے۔ یعنی ہر شخص کی ایک اپنی وہ خدمت ہے نا، کہ وہ اپنی خدمت جو ہے وہ خود کرے۔ سو اس نے لاویوں کو بلایا، اس نے خادموں کو بلایا، اس نے بلائے ہووں کو بلایا، یعنی ان لوگوں کو بلایا کہ جن کی ضرورت تھی کہ وہ عہد کا صندوق جو ہے وہ اٹھا کر لے کر آئے۔ اور جب وہ عہد کے صندوق کے لیے وہ نکلے، اور اس نے لینے جب نکلے تو ناچتا ہوا گاتا ہوا وہ اس کو خدا کی حضوری میں لے کر آ رہا تھا عہد کا صندوق کو۔ اور 6 قدم پر جب اس نے دیکھا کہ کوئی ہلاک نہیں ہوا، کوئی نہیں پھڑکا، کوئی بھی یعنی کہ شخص کا نقصان نہیں ہوا ہے، تو اس نے 6 قدم کے بعد اس نے قربانی دی، یعنی اس نے شکر گزاری کی خدا کی حضوری میں، اور ناچتا گاتا ہوا خدا کے عہد کے صندوق کو کیا کیا، اس نے وہ لے آیا۔ اور جب عہد کے صندوق کو جاتی عبید ادومی کے گھر سے لے آیا، تو آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، چرچوں کے حالات دیکھتے ہیں چرچز کے، تو ایسے ہے کہ جیسے ہم خدا کی حضوری کو اہمی سمجھتے ہیں کہ جیسے مرضی منہ اٹھایا، منہ تو تا تے تر پہ نہیں۔ خدا کی حضوری جو ہے جو معنی اس دور میں رکھتی تھی وہی معنی اس دور میں بھی رکھتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ فضل کا دور ہے، ہم فضل کو کیا سمجھتے ہیں؟ اہمی سمجھتے ہیں۔ ہن فضل ہے تو کوئی گل نہیں، منہ چکیا تو تور پہ، کوئی تیاری نہیں، نہ کوئی پورا ہفتہ دعا کیتی، نہ کچھ نہ کچھ، لیکن ہم خدا کی حضوری میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی حضوری جو ہے وہ بہت معنی خیز ہے ہم سب کے لیے، کہ معنی رکھتی ہے خدا کی حضوری، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اور ایک دور اس سے بھی پہلے دوسرا سیمویل جو ہے اس کی 5 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 5 باب کی پہلی آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطی جو ہے وہ عہد کے صندوق کو جو ہے اٹھا کر لے گئے، چرا کر لے گئے۔ آپ نے یہ بات غور سے سننی ہے
کہ وہ چرا کر لے گئے عہد کے صندوق کو، اور جب وہ لے گئے تو انہوں نے دجون کے مندر میں اس کو رکھا. اور جب وہ، یہ بات میں اکثر کرتی ہوں، آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ بات میں اکثر کرتی ہوں کہ جب وہ لے گئے دجون کے مندر میں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ دجون کے مندر میں انہوں نے عہد کے صندوق کو لے جا کر کیا کیا؟ رکھ دیا. اور جب اگلے دن فلسطی اپنے مندر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دجون کا جو دیوتا ہے وہ عہد کے صندوق کے آگے کیا اوندے منہ پڑا ہے، اور وہ اٹھا کر وہاں پر اس کو پھر دوبارہ سیدھا کر کے اپنے دیوتا کو رکھ گئے. اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا خدا زندہ خدا ہے نا، اور ہمارا خدا لوگ اپنے دیوتوں کو کیا کرتے ہیں؟ خود بناتے ہیں، خود لگاتے ہیں، خود دفناتے ہیں، اور خود ہی ان کے آگے جا کر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. یعنی ان کے بت ہیں، وہ نہ بولتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں. لیکن ہمارا خداوند ایسا خدا ہے جو ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور دیکھیں، وہ نہ صرف ہمیں اٹھاتا ہے، نہ صرف ہمیں کھڑا کرتا ہے، بلکہ وہ ہمیں زور بھی دیتا ہے. اور اس نے کہا کہ اس نے جو ہے خداوند جو ہے وہ گہری کھائی میں سے بھی اپنے لوگوں کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. مردہ لازر کو کیا کرتا ہے؟ آواز ہی بس دیتا ہے نا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ باہر آ جاتا ہے. مردے، اور کلام میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مردے خدا کی آواز کو سنیں گے، اور جتنے سنیں گے وہ جئیں گے. اب دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کا یعنی کہ گدھا ہے ہوتا، تو وہ جو ہے مر گیا، وہ اس کو بڑا پیار کرتا ہے، وہ مر گیا ہے، ٹھیک ہے نا. انہیں نا اپنے گدھے دی قبر اتنی خوبصورت بنائی، کیونکہ ان پیار کردا سی، انہیں قبر بڑی سونی بنائی. چلو، وہ گدھے کو دفنانے والا بھی مر گیا، ٹھیک ہے. جب مر گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی مزار ہے. لوگوں نے جا کے وہ اگے سجدہ کرنا شروع کر دیتا، وہ اگے ہار پانے شروع کر دیتے، ہے نا. تو جب سب کچھ ہوتا گیا تو لوگوں نے پتہ ہی نہیں سی کہ اے کھوتے دے اگے کی کرن ڈے نے، کھوتے دے اگے جھکن ڈے نے، ہے نا. کسی نے پتہ ہی نہیں ہے قبر کی دی ہے، کسی انسان دی بھی نہیں. چلو، انسان کی قبر بھی جو ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ وہاں پر ہڈیاں بھی نہیں پڑی انسان کی قبر میں. کیا ہے؟ صرف مٹی ہے وہاں پہ. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی یاد بھی نہیں رہتی، لیکن صادق کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، جو خدا کو مانتے ہیں، جو خدا کو جانتے ہیں، ہے نا. تو خروج جو ہے 33 باب بھی نکال لیں آپ لوگ. ایک جگہ پر خداوند جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے لوگ جڑے نے، اے گردن کش لوگ نے، اگر یہ غلطی کریں گے رستے میں، کیونکہ بنی اسرائیل قوم ایسی تھی کہ وہ بات میں، آج بھی انج ہی ہے، اس دور چینی سی حالی انج، آج بھی انج ہی ہے کہ بات پر بھی انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے. تب خدا نے سوچا کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ گردن کش قوم ہے، اور میں انج کرنا وا کہ میں انہاں دے نال فرشتے نو بھیج دینا وا. انہیں کیا، موسیٰ میں تیرے نال نہیں چلاں گا، فرشتہ تیرے نال تاڑے نال جائے گا. موسیٰ نے جب یہ سنا تو موسیٰ چلا اٹھا، کیونکہ دیکھو کتنے لوگ ہیں جو فرشتے کو پسند کریں گے اپنے ساتھ لینے. ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، پہنو پراؤ، کوئی بھی نہیں. ہاں، کیونکہ خدا آگے ہے نا، بعد میں اس نے فرشتوں کو بنایا ہے نا. تو موسیٰ کو خدا نے کہا کہ فرشتے جو ہیں، فرشتہ جو ہے وہ تاڑے نال جائے گا، میں نہیں جاواں گا. تو جب فرشتہ اس نے کہا، ایسا ہی کہا، تو موسیٰ جو ہے وہ چلا اٹھا. اس نے کہا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم عجیب لوگ ہیں، ہماری زندگیوں کے تھرو تو نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور ہم تیرے بغیر جو ہیں وہ نہیں جائیں گے.
اچھا حوالے نکالو گے نا تو ساتھ ساتھ اپنے اپنے حوالے بھی پڑھتے جائے, ٹھیک ہے. تو خداوند نے موسیٰ سے کیا کہا کہ فرشتے لے جا, اور فرشتہ لے جا, لیکن موسیٰ نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ چل, اور پھر وہاں پر خداوند جو ہے ان کے ساتھ چلا. اور یہ والی جو ہے نا حروج 33 باب, وہاں سے آپ ذرا پڑھنا ایک منٹ سارا. پہلی آیت سے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جن کو تو ملک مصر سے نکال کر لایا, یہاں سے اس ملک کی طرف روانہ ہو جس کے بارے میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تیری نسل کو دوں گا. اور میں تیرے آگے آگے ایک فرشتہ کو بھیجوں گا, اور میں کنانیوں اور اموریوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو نکال دوں گا. اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے, اور چونکہ تو گردن کش قوم ہے اس لیے میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا, تا ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو راہ میں فنا کر ڈالوں. لوگ اس وحشت ناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے, اور کسی نے اپنے زیور یہ کتنا ان کے لیے یعنی کہ خوفناک بات تھی کہ ہم خدا کی حضوری کے بغیر ہم لوگ جائیں گے. اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج کے دور میں نہیں, ہمیشہ کے دور کی یہ بات ہے کہ خدا کی حضوری کا پاس رکھنا جو ہے آتا نہیں ہے ہمیں, اور خدا کی حضوری جو ہے اس کے بغیر چلنا بھی جو ہے انسان کا مشکل ہے. آج کے دور میں جو ہے انسان جو ہے وہ خدا کی حضوری کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور یہاں پر آج کے دور میں جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں, انسان کیا ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم خدا کی حضوری کے بغیر خدا کس بات سے ہمارے ساتھ ناراض ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس دور میں خدا عزا سے ناراض ہوا, خدا نے عزا پہ غضب اپنا جو ہے اس کا بھڑکا. لیکن آج کے دور میں انسان جس طرح کے مرضی کام کر کے, جس طرح کی مرضی بات کر کے خدا کی حضوری میں آرام سے آ کر کیا کرتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. آگے لکھا ہے کہ راستی سے چلتا ہے اور صداقت کے کام کرتا ہے. زبور پر آ جائیں واپس. اور راستی کے کام کرنا یعنی کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ راست روح ہیں, وہ راستی سے چلتے ہیں, وہ خداوند کی حضوری میں رہنا پسند کرتے ہیں, خدا کے جو راست باز لوگ ہیں. اور یہاں پر ہم یہودا اسکریوتی کی مثال لیں گے کہ دیکھیں شاگرد جو ہے خدا کے ساتھ تھے سب کے سب, اور سب نے کچھ نہ کچھ اس کی حضوری میں سے لے لیا. اس کے ساتھ رہنے کو بھی انہوں نے معنی سمجھا یعنی کہ اس بات کو. لیکن یہودا اسکریوتی اس کے ساتھ بھی رہتے ہوئے کیا ہوا, وہ چیز کو حاصل نہ کر سکا, یعنی کہ وہ بیرا روی کا ہی شکار رہا. ہدیے کی تھیلی اس کے پاس تھی, وہ پڑھا لکھا جاہل رہا, یعنی کہ پڑھا لکھیا ان پڑھ جویں اج دی پنجابی بولی چ اسی بولنے نا پڑھیا لکھیا جاہل بندہ وہ رہا, کہ یعنی کہ وہ ہدیے میں سے بھی چوری کر لیتا تھا, اور اس کے سارے کام ہی غلط تھے. اس نے یسوع کے ساتھ بھی غلط کیا. اس کی بنیاد جو تھی وہ کچی رہی, بنیاد اس کی مضبوط نہ ہوئی, اور جس کی وجہ سے جو ہے یہودا اسکریوتی جو ہے وہ خدا کی حضوری سے دور رہا. اور اینڈ کیا ہوا اس کا کہ وہ ہمیشہ کی موت مرا. یہ نہیں تھا ہوا کہ اس کو یعنی کہ موت نہیں تھی آئی, اور اوپر سے اس نے ایک اور گناہ کیا کہ اس نے خودکشی کر لی, ہے نا, خودکشی کر لی. اور اسی طرح سے ہم سامریہ میں جو ہے اعمال 8 باب اور 18 آیت کو ہم پڑھیں گے کہ سامریہ میں جو ہے شمعون جادوگر جو ہے اس نے جب دیکھا کہ رسول جو ہے, پڑھنا ذرا سا. اور شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے, تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے. اب دیکھیں
شمعون جو جادوگر ہے وہ اپنی، اچھا یہ سارا اپنے حوالہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اس کو، اعمال 8 باب کو، ٹھیک ہے نا. اب شمعون جادوگر جو ہے وہ اپنے جادو سے جو ہے وہ لوگوں کو حیران کرتا تھا، اور تقریباً 50,000 کے قریب جو ہے وہ اس کی کتابیں جو ہے جادو کی وہ جلائی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. یعنی 50,000 روپے کی کتابیں اس کی جو ہے اس دور میں جلائی گئی تھی. اس نے توبہ کی، اور جب اس نے دیکھا کہ فلپس جو ہے وہ لوگوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور روح القدس نازل ہوتا ہے، تو اس نے کہا ہے تو وہ نالوں بھی ودیا کام میں، یعنی میرے جادو نالوں بھی ودیا کام میں کہ وہ ہاتھ رکھدا ہے تے لوکی روح القدس پاندے نے، بریاں روحاں انہاں چ چلیاں جاندیاں نے. اچھا چل میں بھی نہ خدا دے کولوں کی کرنا وا اے چیز نو لے لینا میں. اور وہ پترس کے پاس اس نے کیا کیا کہ وہ پیسے لے کر آیا پترس کے پاس، اور اس نے کہا کہ یہ والی نعمت جو ہے نا تیرے پاس ہے یہ مجھے بھی دے دے. وہاں پر ویکھو اینو شرم نہیں آندی پئی کہ اے جا کے پترس نو کی کہندا پیا کہ خدا دی نعمت نو او پیسیاں نال خریدن دی کوشش کرن ڈیا ہے نا. لیکن وہاں پر پترس نے کہا کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں. کہ دیکھو انسان ساری دنیا بھی حاصل کر لے تو خدا کو نہ پائے یا ہمیشہ کی زندگی کو نہ پائے تو کیا فائدہ ہے نا. کہ یعنی اس نے سب کچھ کر لیا، خدا دے کول آن لی، وہ چیزاں حاصل کرن لی، لیکن اینڈ کیا تھا؟ اینڈ پھر وہی رونا کہ انہیں جا کے خدا دی نعمت نو خریدن دی کوشش کی تھی. اور انہی میں سے دماس بھی ہے، اور وہ دوسرا تیموتیس اور اس کی 4 باب کی 16 آیت کو پڑھیں گے، 4 باب کی 10 آیت کو پڑھیں گے. کیونکہ دماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا. دماس نے کیا کیا؟ اس نے بھی جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا. یہاں پر کیا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کو نہیں اس نے معنی دی. اس نے کس کو معنی دیا؟ اس نے جہان کی چیزوں کو معنی دیا. اب اینڈ کو تو نہیں نا وہ جانتا، اینڈ کو وہ لوگ جانتے ہیں، آخرت کو وہ لوگ جانتے ہیں، اینڈ ٹائم کو وہ لوگ جانتے ہیں. یہ اینڈ ٹائم چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ آخرت کے دن ہیں جن میں اگر ہو سکے تو خود بھی تیار ہو، اپنی اولاد کو بھی تیار کرے، اور اپنے جو ملنے والے ہیں ان کو بھی تیار کرے، تاکہ جو ہے ہم سب خداوند کے ساتھ جو ہے ہوا میں اڑ کر جو ہے اس کا استقبال کریں. لیکن جو لوگ اس دنیا کی میٹیریل چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ وہ کریں گے، وہ یہیں پر رہ جائیں گے، یعنی کہ خدا کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے. تو ان لوگوں کا حساب وہی ہوا نا کہ انہوں نے میٹیریل چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ شوق سے پسند کیا اور ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا. لیکن خدا وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ خدا کتنا بڑا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے. خدا میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ چیزیں خود بخود مل جائیں گی. اور کلام میں بھی لکھا ہے نا کہ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. یعنی کہ ہر چیز اس میں، ہر چیز ہے. ہاں گناہ نہیں ہے اس میں، گناہ سے خدا کبھی بھی کوپریٹ نہیں کرتا. اگر ایسا سوچ لو نا کہ خدا بھی نال چلتا رہے، حضوری بھی نال چلتی رہے، اور میٹیریل چیزیں بھی ہمیں ملتی جائیں اور گناہ بھی نال چلتا جائے، تو پھر یہ غلط بات ہے. ان تینوں نے یہی باتیں تو اپنے ساتھ رکھی کہ انہوں نے خدا کو اس طور پر پسند نہیں کیا جس طور پر خدا چاہتا تھا، اس طور پر قبول نہیں کیا جس طور پر خدا چاہتا تھا. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، اس بات پر غور کرنے کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے خدا ہمارا چال چلن ایسا ہو جائے، ہم راستے سے چلے، ہمارا چال چلن ایسا ہو جائے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ کبھی بھی نہ ہمیں چھوڑے. اور کلام میں لکھا ہے کہ داؤد جو ہے وہ کہتا ہے میں نے خداوند سے درخواست کی ہے کہ میں ہمیشہ تیرا طالب رہوں گا اور تیری ہیکل میں رہ کر. ہاں آج ہیکل کا کیا حال ہے کہ یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے میں تیری ہیکل میں رہ کر
استفسار کیا کروں گا، کیونکہ تو مجھے مصیبت کے وقت اپنے شامیانہ میں کیا کرتا ہے؟ چھپا لیتا ہے۔ تو مجھے چٹان پر لے جاتا ہے تاکہ میں کبھی گروں نہ، تاکہ میں کبھی مروں نہ۔ تو مجھے زندگی بخشتا ہے۔ لیکن آج یہ حالات ہے کہ کوئی بھی ہے وہ اپنی خدمت کو بھی خادم بھی غور کر لین، وہ اپنی خدمت نو غور نال نہ پہچان دے نے تے نہ کر دے نے۔ خادم صرف یہ نہیں ہے جو پاسٹر ندیم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بہت سارے خادم ہیں، ایلڈر، ایونجلسٹ، کوائر لیڈر، یہ سب خادم ہے، اور کوائر یہ بھی خدمت کر رہے ہیں، انتظامیہ یہ بھی خدمت کر رہی ہیں، اور یہ جو ساؤنڈ سسٹم آپریٹ کر رہے ہیں نا یہ بچے، یہ بھی خادم ہے خدا کے، کیونکہ یہ خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں۔ یہ میڈیا ٹیم کے بچے جو ہے یہ بھی خادم ہے۔ ہاں، خدا کے خادم ہو تو اپنے آپ کو اس طور پر خدا میں پیش بھی کرو، کیونکہ اب پیش ہونے کی ضرورت ہے خدا کی حضوری میں کہ خداوند تو ہمیں لے اور ہمیں استعمال کر۔ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ہے اسی راتی ستے تے اٹھ کے سویرے آ کے اپنی خدمت سے کھلو گے، ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ہے خدا کو۔ جب ہم کہیں گے تو تب اس وقت ہم راست دل ٹھہریں گے، او والی خدمت۔ اور دیکھو چلو تو کوئی بات نہیں، ہم انسان ہیں، ہم غور نہیں کرتے کہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہو، کہاں پر آپ خدمت میں چلتے ہوئے مطلب کہ مسٹیک کر رہے ہو کہ غلط چل رہے ہو۔ لیکن خدا تو ہماری چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے واقف ہے نا، کہ کتنے راتی تو انجی سو کے سویرے تو انجی اٹھ کے تو آ کے خدا دے مذبح چ کھلو گیا۔ یہ چیزیں خدا نوٹس کرتا ہے، خدا سمجھتا ہے، خدا دل سے واقف ہے، خدا ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی سوچ سے بھی کیا ہے؟ واقف ہے۔ اس لیے سیریس ہو جائیں خدا کے لیے، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اس کو نارمل نہ لیں۔ نارمل دنیا کی ساری چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جن کے پیچھے ہم رات کے ٹائم جو ہے نائٹ کرتے ہیں، ہم سویرے بھی ساری دیہاڑی ہم کام پہ رہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں مل جائیں۔ اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ خدا کی حضوری میں جھکنا شروع کرو گے نا، تو وہ محنتیں جو رات کو جاگ جاگ کر آپ کر رہے ہو نا، وہ محنتیں آپ کو کرنی نہیں پڑیں گی۔ ایک دن میرے دل میں آ رہا تھا، میں رات کے ٹائم دعا کر رہی تھی، میری عادت ہے رات کو دعا کرنے کی، اور میں دعا کر رہی تھی تو میرے ذہن میں خدا ڈال رہا ہے کہ دیکھ اس ٹائم میں بہت سارے لوگ نائٹ کرنے نکلے ہوئے ہیں، وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن میں ڈبل برکت لے رہی ہوں خدا کی حضوری میں سے۔ کیا برکت لے رہی ہوں؟ میں خدا کی حضوری کو بھی لے رہی ہوں، میں خدا کی خوشی کو بھی لے رہی ہوں، اور میں خدا کی برکت کو بھی لے رہی ہوں۔ یعنی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز میرے پاس ہے۔ خدا ہے، اس کی حضوری ہے تو سب کچھ ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ جو نائٹ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، جو ڈے کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ خدا کی حضوری ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، کہ خدا کی حضوری میں رہنا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ نائٹ پہ ہو تو آپ اس میں آپ خدا کی حضوری کو محسوس کریں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کے ساتھ آپ جب فارغ ہوتے ہو تو آپ دعا کریں اس کی حضوری میں، تو آپ کو خدا اور زیادہ کیا کرے گا؟ برکت دے گا، برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ اور اسی طرح جو دن میں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے ابو جب صبح کے ٹائم جب نکلتے تھے نا اپنی ڈیوٹی کے لیے، تو مجھے ابھی تک یاد ہے، حالانکہ وہ چرچ تو جو تھا نا وہ دوسرا تھا، وہاں پہ ہولی اسپرٹ کو نہیں مانا جاتا، اور خداوند یسوع مسیح اور خدا کو صرف مانا جاتا، ہولی اسپرٹ کو نہیں مانا جاتا۔ تو میرے خدا اس چرچ کو خدا کی ہیکل سمجھ کر، میرے جو ابو تھے اس چرچ کو جو ہے وہ خدا کی ہیکل سمجھ کر صبح ڈیوٹی پر جانے سے پہلے وہاں پر ضرور جایا کرتے تھے، اور دعا کر کے پھر وہ ڈیوٹی کے لیے نکلتے تھے۔ اور خدا نے ان کو سرفرازی بھی بہت دی تھی، برکت بھی بہت دی تھی۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ غور نہیں کرتے خدا کے کاموں پر، خدا کے عجیب باتوں پر، تو تب ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں بالکل ہی چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا، پھر حال ہی ہم ہوتے ہیں، اور ہماری جو ہوتی ہیں نا سوچیں ہوتی ہیں، نیگیٹو سوچیں، جو ہمیں جو ہے بہت سا یعنی کہ کچھ غلط کرنے کے لیے بھی کہہ دیتی ہیں۔
ٹھیک ہے نا. اس سے اچھا ہے کہ جب نیگیٹو سوچ آنے سے پہلے ہی آپ کبھی خدا کو نہ چھوڑیں, اس کی حضوری کو چھوڑے ہی نہ, تو کیا ہی بات ہے نا. کیونکہ خدا تو نہیں چھوڑتا, خدا تو پاس ہی کھڑا ہوتا ہے. انسان کی رسیاں چھوڑ دیتا ہے کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن خداوند چھوڑتا نہیں ہے. ہم لوگ بھاگ کر بچے کی طرح کبھی ادھر نو گئے کبھی ادھر نو گئے, ماں پہ پیچھے پیچھے, ٹھیک ہے نا. بالکل یہی حساب ہمارے خدا کا ہمارے ساتھ ہے کہ ادھر گئے ادھر گئے, خدا ساڑھے پیچھے پیچھے, ٹھیک ہے. لیکن نہیں. اور ایک اور بات, کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ خدا نہیں دیکھتا. خدا ہر جگہ پہ ہے. آپ کو پتا ہے خدا کی حضوری ہر جگہ پہ ہے. آپ گھر میں ہو نا تو وہاں پر بھی خدا کی حضوری ہے. آپ باہر چل پھر رہے ہو, وہاں پر بھی خدا جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ جو ہے نا وہ راستی سے چلتا ہے اور صداقت کے کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے. یعنی سچائی کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے. اگر سچائی سے واقف رہو گے تو سچائی کیا کرے گی؟ ہمیں آزاد کرے گی. اور اگر سچائی کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ سچائی ہی سب کچھ ہے, سچائی سے ہی دنیا قائم ہے, سچائی سے ہی سب کچھ بنا ہے. اس نے کہا ہو جا, اور کیا ہوا؟ وہ ہو گیا. اس نے کہا روشنی ہو جا, تو کیا ہوا؟ روشنی ہو گئی. اس نے کہا کہ اس نے جس جس چیز کو جس جس جگہ پر اس نے بنایا وہ آج تک قائم ہے اور آج تک کام کر رہی ہیں اپنا اپنا, ہے نا. خداوند کی سچائی سے واقف رہے. اور زبان سے بہتان نہیں باندھتا. کیا نہیں کرتا؟ زبان سے پڑھنا آپ سب نے نکالا ہوا ہے. آپ یہ والا بولے اونچی آواز میں سب. وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے زبان سے بہتان نہیں باندھتا. بولے, مجھے آواز نہیں آ رہی آپ سب کی. وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا. آئے خداوند, تیری حضوری میں کون رہے گا اور کون تیرے کوہ مقدس میں سکونت کرے گا؟ تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ داؤد کیا کہہ رہا ہے اور آگے سے جواب کیا ہے؟ جو راستی سے چلتا ہے اور صداقت کے کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے. اور دل سے سچ بولتا ہے. سچ بولتا ہے. زبان سے بہتان نہیں باندھتا. نہیں باندھتا. اور امثال نکالیں گے, امثال 15 باب. نکال لیں سب. امثال 15 باب پہلی آیت سے. اور یہاں پر زبان کے بارے میں لکھا ہے, اور زبان جو ہے وہ سلینڈرنگ جو ہے وہ ٹنگ ہے, بہتان جو ہے, اور بیک بائٹنگ کرنا کسی کی, یعنی کوئی کسی جگہ پر نہیں ہے لیکن آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور جب وہ آیا ہے تو آپ ایک دوسرے کو آنکھ مار دیں کہ ہون ویکھی تو, ٹھیک ہے, یہ ہے بیک بائٹنگ کرنا, ٹھیک ہے نا. اس کے سامنے پھر انج ہو جانا کہ ساڈے نہ بوتا انہوں کوئی پیار کردا ہی نہیں ہے. بندہ پوچھے تسی وہ گل کرو ہی نہ جڑی تہاڈی سنن والی نہیں گی ہےگی, لیکن ہم سنتے ہیں بڑے شوق سے. اے لوکاں نوں چسکا لگا ہوا ہے نا, اور بڑا مزہ آتا ہے. میں نے اس چیز کو غور کیا ہے, جب میں بھی دنیاوی تھی تو میں زیادہ تر یہی کام ہوتا تھا, جڑی بہن نہیں ہے وہ دے خلاف گل کر لو, تے جڑی ہے وہ دی تعریف کر لو, ہے نا. بیک بائٹنگ کرنا. زبان سے بہتان نہیں باندھتا, یعنی کہ غلط باتیں نہیں کرتا, جھوٹے جو ہے نا. اس کے لیے جو ہے لفظ جو ہے بہتان کے لیے وہ ہے رگال, عبرانی لفظ ہے, اور رگال جو ہے وہ جاسوس کے لیے یوز ہوا ہے. اس کا مطلب جاسوس ہے. ہن جاسوس کی کر دینے, اگلے بندے نو ایہی دس دینے کہ اسی تہاڈے نال دے ہاں, لیکن او دے سارے راز کی کر دینے, لے لیندے نے, او دے لئی نقصان دہ ثابت ہوندے نے. اور یہاں پر
ہم اگر دیکھیں تو وہ جب موسیٰ نے بھیجا ان کو ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے، تو انہوں نے آ کے کیا کہا اپنے سے جوڑ گئی، وہ جبار نے وہ سانو مار دیں گے، ہے نا. لیکن کیا ہوا بعد میں؟ کیا ہوا تھا؟ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. وہ لوگ اس ملک میں نہیں تھے گئے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، آ کے بہتان باندھا تھا انہوں نے آ کے، ہے نا. لیکن جو بہتان باندھتے ہیں وہ اس چیز سے خبردار ہو جائیں کہ مینس کے کی پیا ہے اینا گلاں چ کی پیا ہے وہ نہیں ہے تو دے لاف کر لو، تو سنن والا بھی پھر اُنّا ہی شریک ہوندا ہے، اے مت اندازتا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے زبان کے بارے میں پڑھیں. نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے، پر کرخت یہ زبان کے کام ہے، سنیں. غضب انگیز ہیں. دناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے، پر احمقوں کا منہ حماقت اگلتا ہے. جو حماقت سے بھرے ہوئے ہیں نا لوگ، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن جو علم سے بھرے ہوئے ہیں، جو خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ہیں، جو خدا کے خوف سے بھرے ہوئے ہیں نا، اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. جو خدا کے خوف سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کا درست استعمال کرتے ہیں. اور انسان جو ہے وہ باتوں باتوں میں خطا کرتا ہے، لیکن اسی ہمیشہ ایسے غلط عمل نہیں کرتے رہنا. بہت ساری جگہوں پہ میرے سے کوئی لفظ غلط نکل جائے نا میرے منہ سے، تو ساری دیہڑی میرے دل چ نا اے گم لگا رہتا میں وہ غلط لفظ بول لیا، مینوں نہیں سی بولنا چاہیے. ہاں جب خدا میں آپ آ جاتے ہو نا، تو تب آپ کو چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہے نا، آپ کی غلطیاں جو ہیں، خدا آپ کو بڑا کلیئر کر کے دکھاتا ہے. جیسے ایک وائٹ پوشاک پہ ایک انک کا ہلکا سا دبا بھی پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا. ایسے خدا ہماری غلطیاں ہمیں دکھاتا ہے جب ہم خدا میں آ جاتے ہیں. اور جدو خدا چ نہ ہی ہوئی ہے تو جڑی کہاوت نہیں یوز ہوندی عقل نہ ہوئے تھے موجاں ہی موجاں، ہے نا. لیکن آج سوچنے کی بات ہے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس عقل ہے؟ چک لینا ہاتھ خدا ہور دے دے گا، چک لو جنہ تھلے نے وہ بھی چک لو. ہاں دیکھنا خدا اور زیادہ حکمت سے بھر دے گا، عقل سے بھر دے گا. آگے. خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں. خدا کی آنکھیں کیا ہے؟ ہر جگہ ہے. اے اسی سارے جاننے ہیں، پھر بھی اسی مڑ دے ہی نہیں گے، ہے نا. خدا کی آنکھیں ہر جگہ ہیں. سب بولے ہر جگہ ہے. تاڑے کو مائک نہیں ہے، زیادہ بہتر ہے تسی صحیح بولن دے. میرے کو مائک ہے، میرا گلا بار بار وہ کھر کھر کر رہا ہے. چلو بولو. یہ آپ اس کے ہونے کا اقرار کر رہے ہیں. خدا کی آنکھیں ہر جگہ ہے. ہر جگہ ہے. آگے. صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے، پر اس کی کجگوئی روح کی شکستگی کا کیا ہے؟ باعث ہے. صحت مند زبان کیا ہے؟ صحت حیات کا بخش درخت ہے. حیات کا درخت ہے. آج سے جو زبانیں غلط کھلتی ہیں نا، غلط باتیں کرتی ہیں، ادھروں دی ادھر لاتی تو ادھر دی ادھر لاتی، اپنے کو جوڑ کے. بہتان جو ہے نا وہ اپنے سے جوڑ کر، یعنی جیسے میں نے کوئی بات کی نہیں اور جا کر کوئی اور اس کو کسی اور رنگ میں یا کوئی اور بات کر کے پیش کر دے کہ ایسٹر نے یہ بات کی ہے. یہ ہے بہتان باندھنا. یعنی کہ جو بہتان نہیں باندھتا وہ خداوند کے خیمہ میں رہے گا اور وہ خدا کے کوہ مقدس میں سکونت کرے گا. اگلے بندے نو اسی کوئی اچا شخص ہوئے نا تو اسی ویکھنے اے بندہ تیری نظر چ بہت اپ ہو رہا ہے نا، اسی جا کے نالے کہانی پا دینے. اسی کہنے نہیں تینوں پتا انہیں تیرے بارے چ اے گل کیتی، انہوں پتا بھی نہیں کہ اے نے میرے بارے چ میں دے بارے چ اے گل کیتی ہوئی ہے. وہ بعد میں اگر کبھی اس کو پتا چل جائے تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم بہتان باندھے ہی نہ، ہم وہ کام کریں ہی نہ جو ہمارے خدا کے نزدیک کیا ہے، خدا کے نزدیک ناگوار ہے. خدا کو ایسی چیزیں جو ہے نا وہ پسند ہی نہیں ہے، وہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ ہمارے منہ سے ایسی باتوں کو سنے جو باتیں اس کو نہیں پسند. آگے. احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے، پر تنبیہ کا لحاظ رکھنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے. اب دیکھیں احمد کیا کرتا ہے، وہ حقیر جانتا ہے اس کی تنبیہ کو، ہے نا، کہ خدا کلام کرن ڈیا اسے جا کے پھر وہی کام کرنا جڑا خدا نو نہیں پسند.
لیکن جو آگے पर तंबी का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। آگے پڑھتے جائیں. सादिक के घर में बड़ा खजाना है पर शरीर की आमदनी में परेशानी है। دیکھا صادق کے گھر میں کیا ہے؟ بڑا خزانہ ہے. یعنی کہ جو صداقت سے چلتا ہے، جو راستی کے کام کرتا ہے اور جو دل سے سچ بولتا ہے، اس کے گھر میں جو ہے وہ بڑا خزانہ ہے. اور جو زبان سے بہتان نہیں باندھتا ہے. آگے दनाव के लब इल्म फैलाते हैं पर अहमकों के दिल ऐसे नहीं। आगे? शरीरों के ज़बीहे से खुदावन को غور नफरत سے है سنتے بھی جائیں اور پڑھتے بھی جائیں. पर रास्तकार की दुआ उसकी खुशनुदी है। शरीरों की रविश से खुदावन को नफरत है पर वो सदाकत के पैरों से मोहब्बत रखता है। یعنی شریروں سے کس کو نفرت ہے؟ خدا کو نفرت ہے. جس کی حضوری کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ رہے ہمارے ساتھ، اس سے کیا ہے؟ خدا کو شریروں سے نفرت ہے، لیکن صداقت کو کیا کرتا ہے؟ وہ بولے محبت رکھتا ہے. محبت رکھتا ہے. یعقوب 3 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت بھی پڑھیں گے. یعقوب کا جو ہے اس میں بھی زبان کا بڑا لمبا وہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم نے زبان کو استعمال کرنا ہے. عید پینتیکوست کے دن جب روح القدس نازل ہوا، پھٹتی ہوئی آگ کی سی زبانیں جو ہیں وہ لوگوں پر نازل ہوئی، تو سب سے پہلے کنٹرول اس نے کس پر کیا؟ خدا کے روح القدس نے. کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے سب سے پہلے اس نے کس پر کنٹرول کیا؟ اس نے زبان پر کنٹرول کیا. آج روح القدس نہیں ہے تو مانگنا شروع کریں، وہ بھی آپ کی بڑی وہ کرے گا، کیا اس کو کہتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرے گا کہ کس طرح سے آپ نے زبان کو کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات آپ سب نے یاد رکھنی ہے، ایک ہفتہ جڑے لوکی بہتان باندھتے ہیں نا، وہ لوکی ایک ہفتہ روزہ رکھن زبان دا رکھ سکتے ہیں. ہے تو مشکل ہے لیکن رکھ لینا اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو. اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں بہتان باندھتا رہا ہوں اور اب میں نہیں باندھوں گا، ٹھیک ہے نا. آگے پڑھیں جلدی سے. اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں. دیکھا یہ کتنی بڑی بات کلام میں ہے کہ قابو میں رکھنے کے لیے گھوڑوں کو لگام دی جاتی ہے. آگے پڑھتے جائیں. دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس پہ آپ نے بڑا غور کرنا ہے، اس بات پہ. دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں. اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے. دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. زبان جو ہے وہ آگ کا کام کرتی ہے اور شیخی بھی مارتی ہے، اور چھوٹی سی بات سے کیا کرتی ہے؟ وہ سب کچھ تباہ کر دیتی ہے. زبان کے ہاتھ میں زندگی ہے. اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ اگر تو بڑی زندگی چاہتا ہے تو اپنی زبان کو کیا کر؟ بدی سے باز رکھ. یعنی کہ بدی کی بات سے باز رکھ. اب آگے ہے جو دوست اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور ہمسایہ کی بدنامی نہیں کرتا، ہے نا. یہ لکھا ہے نا زبور 15 میں. زبور 15 میں چلے جائیں. اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا. یعنی کہ اپنے دوست کو اس طرح سے لے کہ جس طرح وہ خود ہے، کیونکہ دوست اپنی ہر بات جو ہے اپنے دوست کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شیئر کرتا ہے. اور دوست اگر آگے پہنچا دے اس کی باتیں تو پھر کیا ہے؟ وہاں پر نقصان ہے، اس کا اپنا بھی اور اس کے دوست کا بھی. ٹھیک ہے نا. اور دوست جو ہے وہ دوستی کا بھرم رکھیں اور ہمسایہ کی بدنامی نہیں کرتا. ہمسایہ کے لیے جو لفظ جو عبرانی لفظ ہے نا وہ قروب، جو جڑا ساڈے اردو دے لفظ چو قریب چو جڑا ہے نا ہویا ہے
کہ یعنی ان دونوں کا کتنا ملتا جلتا ہے, قروب ہمسایا اور قریب, یعنی کہ یہ ہمسایا ہے ہمارا, جو جن کے ساتھ ہم چل پھر رہے ہیں وہ ہمارے کیا ہے, ہمسائے ہیں. اور ایک جگہ پر خدا کہتا نہیں ہے کہ اچھا پڑوسی کون ہے, اور نیک سامری کی مثال بھی ہے نا, کہ وہ سب گزرتے گئے لیکن جو اچھا اس کا پڑوسی تھا وہ نیک سامری تھا, جس نے اس کو پکڑا اور اس کے زخموں کو وہ کیا, ہیل کیا. اب ہمسایہ کی بھی بدنامی نہیں کرتا. کلام میں کیا لکھا ہے کہ تیرے خیمہ میں کون رہے گا اور کون تیرے کوہ مقدس میں سکونت کرے گا, کہ جو اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں کرتا. اور یہاں پر بھی وہی بات آ جائے گی زبان کی, کہ یہاں پر بھی جب زبان کا صحیح استعمال آپ کرتے ہو, آپ کسی کی بدنامی نہیں کرتے ہو, کسی کے بارے میں غلط لفظ نہیں بولتے ہو, تو ہی آپ خدا کی حضوری میں کیا کر سکتے ہو, رہ سکتے ہو. اگر کوئی ہمسایا تہاڈے کول آیا اپنے ہمسائے دے خلاف گل کرن لئی, تے تسی اوتھے ہی گل ختم کر دو. او کر کے جاندا 1 گھنٹے دی, وہ آیا سی, وہ 1 گھنٹے دی تیرے بارے چ گلاں کر کے گیا, تو وہ 1 گھنٹہ انہوں موقع کیوں دیتا؟ سوچنے والی بات ہے کہ تو 1 گھنٹہ اس شخص نو موقع کیوں نہیں دیتا. تو انہوں اتھے ہی کہہ, تینوں انہیں شروع کیتیاں انہوں نے تیرے نال گلاں کرنیاں, تو اتھے ہی کہہ میں انہوں بلا لینا, تو دے سامنے گلاں کر, اتھے ہی سیمینار ختم ہے نا. کہ یہ نہیں کہ کیوں موقع ہی کیوں نہ, آپ موقع ہی کیوں دیتے ہو؟ اللہ انہیں اے گل کیتی, پھر اگوں اسی ہور چسکا لینے, اچھا انہیں ہور کی گلاں کیتیاں مینوں ذرا دس دے تاکہ مینوں پتا ہوئے وہ میرے بارے چ کنج سوچتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ نہیں کرو گے نا, آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کرو گے, تو آپ موقع ہی نہیں دو گے, تو یہ زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. تیرے خیمہ میں کون رہے گا اور کون تیرے کوہ مقدس میں سکونت کرے گا. جب روح القدس آپ کے پاس ہے, خدا کا کلام آپ کے پاس ہے, تو کیا ہے, آپ کے پاس اتھارٹی ہے. آپ ان سب چیزوں سے کیا کر سکتے ہو, آپ اپنے ذہن سے لڑ سکتے ہو, کیونکہ ذہن جو ہے, اصل جنگ جو ہے ذہن میں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک دن پاسٹر ندیم پوچھ رہے تھے ہتھیار مار دینے کے زبان, ہتھیار سے جب چوٹ لگتی ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد ہیل ہو جاتی ہے, لیکن زبان جب مارتی ہے نا تو کیا کرتی ہے, پورا بدن ہلاک کر دیتی ہے. خدا کا کلام کہہ رہا ہے, اس لیے چھوڑ دو زبان, وہ والی زبان کو آپ سننا ہی چھوڑ دو جو اپنے منہ سے غلط باتیں ہی نکالتی ہے. ایک بندہ سی, وہ بہت کسی دے خلاف گلاں کردا سی, جدوں سارے رشتے داراں نے اسی کٹھے ہونا نا, تو انہیں 2 لوکاں نوں لے کے بہ جانا کہ او انج وے. میں نے پتا اب میں نے جب خدا کے روح میں گہری ہونا شروع ہوئی, تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ ہاں انہوں ٹیکل کنج کرنا ہے. میں نے اب اس کے ساتھ بیٹھنا ہی بند کر دیا. میں نے کہا میں سن کے بعد جے پریشان ہوا, میں اس تو پہلے کیوں نہیں دا پائے کٹ لیندی, ہے نا. اس لیے سن کے پریشان نہ ہو, آپ سنیں ہی نہ. آپ کو پتا ہے نا کوئی شخص ایسا ہے, آپ اس کی قربت میں رہنا چھوڑ دیں, آپ خدا کی قربت میں رہنا شروع کر دو, تو پھر دیکھنا ایک مزہ بہت ہے. خدا کی حضوری میں زیادہ مزہ ہے. دنیاوی ہو کر بھی دیکھ لیا ہے, کوئی وہ سکون نہیں ہے. ذہنی ہر طرف سے ذہنی, آج انج کرنا ہے, آج صبح دا انج کرنا ہے, دوپہری انج, شامی انج, کیسٹ چلتی رہتی ہے ساڈے اندر انج, ہے نا. لیکن جب خدا کی حضوری میں رہتے ہیں نا, تو تب یہ کیسٹ ویسٹ نہیں وہ چلنے دیتا, وہ اپنی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب تو ایسے کر لے. وہ اطمینان میں رکھتا ہے, وہ تسلی میں رکھتا ہے جب اس کی حضوری میں ہم رہتے ہیں, ہے نا. جب اس کی حضوری میں ہم رہتے ہیں تو وہ اپنی بات بتاتا ہے, سکون والی بات بتاتا ہے, نہ کہ ادھر دی تے ادھر دی. وہ نہیں کوئی گل کردا. خدا چاہتا بھی نہیں کہ ایسی کریے, تو وہ آپ ہی بھی نہیں انجدا. اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ اسی اودے وگرے بن جائیے, اسی اودی حضوری چ رہنا شروع کر دئیے. تو اس کی حضوری میں کیا ہے, کامل شادمانی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ تیری حضوری میں خداوند کیا ہے, کامل شادمانی ہے. تو مجھے اپنی راہ دکھا, تو مجھے اپنی راہ کی تعلیم دے, اور تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے نا. کہ یعنی خدا کے حضوری میں جو ہے وہ کامل شادمانی ہے. ٹھیک ہے, آگے پڑھیں.
اور جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے. رذیل آدمی حقیر ہے. اب رذیل آدمی جو ہے وہ گھٹیا شخص کے بارے میں لکھا گیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ گھوم پھر کے ساریاں گلاں جڑیاں نے نا ساڈی زبان تے ہی آئی جاندیاں نے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ گھوم پھر کے زبان ہی ساڈی غلطی کر دی. جدوں بھی کوئی کام کرنا نا ساڈی زبان نہیں کرنا. اس لیے گھٹیا شخص نال بھی بیٹھنا بند کر دو. اور گھٹیا شخص بھی وہی ہے جو غلط باتیں کرتا ہے, جو غلط باتوں کو گھٹنے والا ہے. اور گھٹیا شخص بھی وہی ہے, وہ گھٹیا شخص بھی وہی ہے جو آپ کو بے راہ روی کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے. گھٹیا شخص بھی وہی ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ سگریٹ سے مزہ ہے. اور گھٹیا شخص بھی وہی ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ نشے میں مزہ ہے. گھٹیا شخص بھی وہی ہے جو آپ کو غلط راہوں کا سمجھاتا ہے کہ ایتھے بہتا مزہ ہے. نہیں, جو مزہ ہمارے خداوند کے ساتھ رہنے میں ہے, اس کے ساتھ چلنے میں. ہنوک جو ہے وہ 300 سال خداوند کی حضوری میں چلتا رہا اور اس کے ساتھ اس کا ایمان تھا, ہے نا. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ چلتا رہا اس لیے وہ خداوند کو پسند آیا, کیونکہ بغیر ایمان کے کسی خداوند کو پسند آنا ناممکن ہے. اب دیکھیں, خدا کے ساتھ چلتے رہیں, خدا پر ایمان رکھیں, تو کیا ہی خوبصورت بات ہے. اور زیادہ ہماری راہیں جو ہے خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی. رذیل آدمی حقیر ہے, یعنی گھٹیا آدمی. اور گھٹیا آدمی وہ بھی ہے کہے گا او چھڈ پرا سارے نو چھڈ, میں تیرا ایک کام کرا داں گا. تو بندہ انج پیچھے پیچھے پوچھل بن کے لگا پھرے گا کہ اینے نہ میرے کام کرا دے رہے نے. او سارے کام چھڈو, تسی خدا دی حضوری چ بہو, تہاڈے کام سارے کرا دے گا. وہ تمہارے پتھروں کو سیاہ رکھتا میں لگائے گا. خدا لگائے گا. وعدہ اس کا ہے, وعدہ انسان کا نہیں ہے. کوئی انسان ایسے کہتا ہے میں تینوں انج کر داں گا, میں تینوں اے برکت داں گا, تینوں اے داں گا, اے داں گا. اے وعدے صرف خدا کردا ہے. سیاہ رکھتا میں, وہ تیرے پتھروں کو سیاہ رکھتا میں لگائے گا. وہ تیری زمین کی بنیاد کو کیا کرے گا, قیمتی پتھروں سے لگائے گا. وہ تیری فصیل کو, وہ تیرے پھاٹکوں کو شب چراغ بنائے گا. یعنی خدا کے یہ وعدے ہیں, خدا کی حضوری میں رہنے سے یہ پورے ہوں گے. خداوند میں مسرور رہنے سے یہ وعدے پورے ہوں گے. ایسے نہیں یہ وعدے پورے ہوتے. اور رذیل آدمی کے ساتھ رہنے کا خیال چھوڑ دیں, اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کا خیال چھوڑ دیں. اور یہاں پر آگے لکھا ہے کہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں وہ ان کی عزت کرتا ہے. ہن او بندے دے نال پھری جاؤ تو جڑا خدا دا بندہ ہے نا, جنہیں تہاڈے لئی دعا دو کرنی ہے, اونے خدا نو کہنا ہے کہ خداوند ہاں ہم خدا کو کہتے ہیں خداوند تو ایسا کر. اور خدا کیا کرتا ہے, خدا بولے گم سم کیوں, بولو بولو. خدا سنتا ہے, خدا جواب دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس شخص کو چھوڑ کر رذیل آدمی کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے. اب آپ سب نے الرٹ ہو کر مجھے جواب دینا ہے. خدا کے لوگوں کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا ہے یا رذیل آدمی کے ساتھ رہنا اچھا ہے؟ خدا کے لوگوں کی عزت کرنا زیادہ ضروری ہے یا رذیل آدمی کی عزت کرنا زیادہ ضروری ہے جو صرف آپ کو وہ دے رہا ہے, کیا کہتے ہیں, گولیاں ہی خالی دئی جان رہا ہے کہ اے میں کر داں گا, اے میں کر داں گا, جھوٹے وعدے, جھوٹیاں قسماں ہیں. لیکن خدا کے لوگ جھوٹیاں قسماں نہیں کھاتے. خدا کے لوگ جو ہے خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمارے لیے ہو جاتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آگے, جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے. انہاں دی عزت کرو, ٹھیک ہے نا. اور کدی بھی نہ سوچو کہ خدا نو یا خدا دے خادماں نوں چھڈ کے تسی گاں کسے ہور کول جاؤ گے تو اتنے زیادہ برکت ہے. جو برکت آپ کو ملنی ہے نا خدا کی حضوری میں سے ہی ملنی ہے. اور آپ کے خادم کے اگر آپ تابع داری میں چلو گے نا تو پھر ملنی ہے. نہیں کہ بھج کے ادھر تے بھج کے ادھر, اج ادھر نہیں مزہ آن ڈیا, اج ادھر چلنے ہیں, اج اس چرچ چلنے ہیں, اج اس چرچ جانا برا نہیں ہے. آپ کا رویہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ برا کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. یہ رویہ آپ کا برا ہے. آپ نے جس خادم کے ساتھ آپ چل رہے ہو آپ اسی چرچ میں آتے رہیں, ٹھیک ہے نا. چاہے وہ ایف جی ہے, چاہے کوئی اور چرچ ہے, چاہے کوئی اور چرچ ہے, آپ اپنے چرچ کے ساتھ اپنے خادم کے ساتھ آپ سنسیئر ہو جائیں.
ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہے, جو خداوند سے ڈرتے ہیں وہ ان کی عزت کرتا ہے. آگے, وہ جو قسم کھا کر مکرتا نہیں ہے نا, یعنی کہ جو وعدہ کرتا ہے اور اس کو وہ پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, اول تو آپ لوگ قسم نہ کھاؤ, آپ یہ بھی نہ کہو, آپ اگر وعدہ پورا کر سکتے ہو تو پھر ہی آپ کہو کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. اب خدا نے جو وعدے کیے ہیں نا وہ ہمارے ساتھ پورے کرتا ہے. اور کلام میں لکھا کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, خدا آدم زاد نہیں کہ وہ اپنے وعدہ سے پھرے, لیکن انسان پھر جاتا ہے اور یہ جو ہے اس کے لیے نقصان دہ بات ہے. لیکن جب پھرتا نہیں ہے اور اپنی قسم پر قائم رہتا ہے اور وعدوں کو پورا کرتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے, اس کو وہ خود بھی برکت پاتا ہے اور خدا بھی اس کو کیا کرتا ہے, برکت دیتا ہے. آگے, وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا, ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا. آمین. اب یہ دیکھو کیا لکھا ہے, وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا. اچھا, کوئی شخص ایسا ہے یہاں پر جو اپنے روپے جو ہے وہ سود پر دیتا ہو؟ یہ لے, میں نے تجھے 1,00,000 روپیہ دیا اور تو مجھے اس کے بدلے میں, اب میں نے تیرے وقت نکلوا دیا, اب تو اس کے بدلے میں مجھے 2,00,000 دینا. نہیں ہے کوئی سود لیتا ہو. خداوند آپ کا سود سے, اگر کوئی بھی سود جس نے لیا ہو, اور وہ سود جو ہے نا آپ کو پتہ رقم وہی کی وہی رہتی ہے, لیکن آپ دیتے جاتے ہو پیسے, لیکن خداوند کرے کہ اس لعنت سے خداوند اگر کوئی ہے تو خداوند اس کو چھڑائے. اور وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا, اپنے روپے کی قدر کرے جو خدا آپ کو دیتا ہے اور کتنی محنت کے بعد آپ کو ملتا ہے. اور روپیہ جو ہے وہ بھی خدا کی طرف سے برکت ہے. روپیہ خدا دیتا ہے, روپیہ ابلیس نہیں دیتا. پتہ کیوں؟ کیونکہ جدوں پیسے آندے نے, خدا پیسے دیندا ہے تے ساڈیاں ضرورتاں پوریاں ہوندیاں ہے نا, تے سانو کسے کو منگنا نہیں پیندا, سانو سود تے پیسے نہیں چکنے پیندے ہے نا. تو اس لیے روپیہ جو ہے, خداوند کی دولت جو ہے وہ کیا کرتی ہے, برکت بخشتی ہے. خداوند کی برکت کیا ہے, دولت بخشتی ہے, اور اس میں وہ غم نہیں شامل کرتا ہے نا. تو اپنے روپے کی قدر کریں. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس روپیہ آتا ہے نا تو ادھر بھی لا دو, ادھر بھی لا دو, ادھر بھی کر دو, ادھر بھی کر دو, ایدا بھی کر دو. پورے مہینے کا بجٹ نہیں آپ لوگ بناتے. بجٹ بنانا شروع کریں. جب آپ کے پاس تنخواہ آتی ہے تو آپ اس کا پورا آپ کے پاس بجٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس روپے کو اپنے کو کس طرح سے یوز کرنا ہے تاکہ کل کو آپ کو کسی اور سے نہ مانگنا پڑے. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ کلام کی طرف سے یہ بات ہے, یہ بات کہ آپ نے اپنا بجٹ بنانا ہے. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ پورا مہینہ محنت کر کے تے تسی پیسے کماؤ تے اسے ٹائم ایک دن چ لگ جان تے اودے بعد منہ ویندے رہو, یا کوئی آئے گا تے ساڈی ہیلپ کرے گا. تو یہ ہوتی ہے انسانی مدد. لیکن خدا کی مدد جو ہے, جب خدا مدد بھیجتا ہے تو اس میں جو ہے نا بجٹ جو ہے نا بنانا بہت ضروری ہے. اور بے گناہ کے خلاف کیا نہیں کرتا, رشوت نہیں لیتا. بولنا, اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا, ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا. ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا. آئے خدا تیرے خیمہ میں کون رہے گا اور کون تیرے کوہ مقدس میں سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا ہے اور صداقت کے کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے, اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ بدی نہیں کرتا ہے, اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں کرتا ہے, وہ خدا کے کوہ مقدس میں رہے گا, وہ خدا کی حضوری میں رہے گا. اور کلام میں لکھا ہے کہ آدمی سبت کے لیے ہے, اور بلکہ سبت کے لیے نہیں بلکہ سبت آدمی کے لیے ہے. سبت کے دن کو جو ہے وہ پاک ماننا چاہیے, اور جو سبت کے دن کو پاک مانتا ہے وہ خدا کی حضوری میں ضرور آتا ہے. اور آدمی جو ہے مذہب کے لیے نہیں ہے, مذہب آدمی کے لیے ہے. صرف یسوع مسیح ہی خدا کی حضوری میں رہ سکتا ہے, کامل شخص ہی رہ سکتا ہے, اور کامل کوئی نہیں ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو کامل بنا سکتے ہیں جب ہم ان ساری باتوں میں کیا کرتے ہیں,
غور کرتے ہیں, ان ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں. اور کون خدا کی حضوری میں رہے گا؟ وہ جو خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے تیار ہے. جنہوں نے بپتسمے نہیں لیے وہ بپتسمے لے لیں, جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ توبہ کر لیں, تاکہ اور زیادہ کلیئرلی آپ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے تیار رہے, خدا کی حضوری میں تیار رہے. تب ہم خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں. مکاشفہ 7 باب اور اس کی 9 آیت کو بھی پڑھیں گے. اور یہ جتنے بھی حوالے میں نے کہے ہیں نا, یہ سارے آپ نے گھر جا کے پڑھنے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یعنی کہ خدا کی حضوری جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں. کتنی خوبصورت بات ہو جائے گی کہ یعنی کہ جب ہم ان سب باتوں پر عمل کریں گے, خدا کی کئی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے, تو اس کے بعد جو ہے ہم خداوند کی حضوری میں کھڑے ہو سکتے ہیں. ہاللویا, ہاللویا. اس لیے خداوند کی حضوری ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے.